बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। बड़े अहम मामला। चीन ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया, बल्कि चौधरी निज़ामुद्दीन को हिला के रख दिया। चीन पाकिस्तान के फासलों में बड़ा अजीब मामला। चिल्लागाह दोज़ख से बदतर। शेख रशीद के बड़े अहम इंटरव्यू में बड़ी अजीब स्टेटमेंट, राज और कुछ इंकशाफात भी आने वाले हैं। जजेस को नवाजने और ख़रीदने की तैयारियां, जवाब भी आ गया। काजी फाइज की नई कल वारदात शुरू होने वाली है। तहरीक इंसाफ के लोगों ने कितनी रकम ली पार्टी छोड़ने की। और शाहिद अफरीदी और इमरान रियाज का मामला। पाकिस्तान टीम के मयानाज खिलाड़ी हथछुट। डीएसपी हारिस रऊफ गुस्से से पागल। और इस वक्त डाकुओं के मामले में आसिफ जरदारी 16 साल बाद क्यों जागा, मामला क्या हुआ। पीपल्स पार्टी से मौलाना फजल रहमान की मासूम ख्वाहिशात। और ऊँटनी के मालिक के मतलब कुछ मुतजाद खबरें हैं। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, अब इसमें कितनी सच्चाई है, वो खबर क्या है, वो मैं उस पर बात करते हैं। बरतानिया का 23 जून को बरतानिया में पाकिस्तानियों का 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाद बड़ा एहतजाज। शेर अफजल मरवत भी बरतानिया में। और अमरीकी सदर जो बाइडन दूसरी मरतबा पब्लिक में फ्रीज़ हो गया, मतलब वो खड़ा हो गया ऐसे फ्रीज़। और इस वक्त ज़हनी और जिस्मानी हालत नवाज शरीफ को बड़ी अजीबोगरीब बीमारी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट चौधरी शहजाद गिल वापस आ गए। ये शहबाज गिल के भाई नहीं है, ये याद रखिएगा, ये एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। उनका बड़ा अहम बयान भी आया। ये तमाम खबरें मैं आपको तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले चीन के हवाले से जो बड़े अहम तशवीशनाक बयानात। चीन ने पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त से निकाला जो अहम तरीन तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान और चीन के बड़े करीब समझे जाते थे एक दूसरे के। लेकिन अब पस्त तरीन दौर 2024 का। और ये खबर द डिप्लोमेट, इंटरनेशनल ऑनलाइन न्यूज़ मैगज़ीन और सियासत और दुनिया के मामलात अमेरिका और जापान से कवर करता है। ऑस्ट्रेलिया में भी इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। इन्होंने खबर ब्रेक की कि शहबाज शरीफ के 90 अफराद पर मुश्तमिल चीन का नाकाम दौरा, जिसमें इनकी मुलाकात चीन के सदर, चीन के वज़ीर आज़म और बाकी लोगों से भी हुई, चीन की बिज़नेस कम्युनिटी से भी हुई। अब चूँकि शहबाज शरीफ की साबका पंजाब में CPEC के हवाले से प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों से अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मुलाकात बुला लिया गया। लेकिन ये मामला CPEC का नहीं, बल्कि अमन और सिक्योरिटी के हवाले से, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी इस्तेकाम इमरान खान से जुड़ा हुआ। और ये सिक्योरिटी सूरत हाल जो ख़तरनाक हुई चीन के शहरियों का, वो मामला तो अपनी जगह। लेकिन यहाँ सबसे जो अहम मामला वो चीन के वज़ीर ख़ारजा, जिसने आपको याद होगा 9 मई से 3 दिन पहले किन गैंग ने पाकिस्तान का दौरा किया और शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी दोनों को बिठा के दोस्ताना मशवरा दिया कि सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है, मुआशी इस्तेकाम इसका जुड़ा हुआ है। CPEC का हमारे पास अफ़गानिस्तान में मुतबादल मौजूद है, हम अपग्रेड वर्जन वहाँ ले जाएंगे, इंसान बने, अपना मामला ठीक करें। लेकिन खारजा पॉलिसी समेत मुआशी हालात में जिस तरह फॉर्म 45 को बदल के फॉर्म 47 लाए, अब फॉर्म 47 की हुकूमत वो नताइज नहीं दे सकी जो उनसे मुतवक्किल थी। और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल जब चीन पाकिस्तान, चूँकि कर्ज़ों पर आपको पता है दिवालियापन की तलवार है। एक तरफ शहबाज शरीफ जो चीन का दौरा करके आया, अमेरिका को अलग नाराज़ किया, दूसरा चीन ने भी कुछ नहीं दिया। ऊपर से इन्होंने अब जो बजट पेश किया वो सारे का सारा खसारे का बजट, और उसका सारा नुकसान चूँकि IMF की शराइत पे बना हुआ। अब कर्ज़ अदा करने के लिए इन्हें कर्ज़ा चाहिए, उस कर्ज़ के सूद को अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज़ा चाहिए। और बजट में चूँकि खसारा, ऐसी सूरत हाल में कर्ज़ों पर कर्ज़ और उन पर कर्ज़ की सूद की अदायगी, और वो भी भीख और इमदाद वाला मामला बिल्कुल ख़त्म। यानी चीन ने खुदा हाफिज़ कह दिया IMF से छुटकारे का। इनको देखो, शहबाज शरीफ देखें जो बयान दिया हुआ था, वो तो अब एक मजाक लग रहा है। वो तो शहबाज शरीफ की वीडियो बल्कि जो स्लो मोशन में उन्होंने बड़ी बनाई एडिटिंग करके, चीन ने वो भी नहीं पसंद की। तो ये हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं, अल्लाह बेहतर करे। अगली खबर वो इमरान रियाज और शाहिद अफरीदी की। पाकिस्तान टीम के भी वही बदतर हालात, पाकिस्तान के हालात की तरह, मईशत की तरह। कोच गैरी क्रिस्टन की एक स्टेटमेंट ही सामने आई, दुनिया की सबसे ख़तरनाक और घटिया जो ग्रुपिंग है वो पाकिस्तान की टीम में। रजीम चेंज ऑपरेशन, जहाँ बाबर आजम और शाहीन अफरीदी। अब शाहीन अफरीदी की धमकी आपको याद होगी, मैंने मुंह खोला तो मामला ख़राब होगा। और बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि इसने इमरान खान की रिहाई की कोशिश भी की, बल्कि अब इसमें कितनी सच्चाई है तो हर बाबर आजम खुद ही बता सकते हैं। लेकिन बाकी कौमी टीम के खिलाड़ियों की इमरान खान से मोहब्बत सब जानते हैं। अब दूसरी तरफ इन मामला से बुग़्ज़े इमरान वाले जो ग्रुपबंदियाँ कर रहे हैं, जिन्हें इमरान खान की जैसे हुकूमत गिराई और पाकिस्तान के हालात में आपको ज़िल्लत मुक़द्दर हुई, यही खिलाड़ी आज दस्तों गिरबां हैं। इस पर इमरान रियाज ने तबसरा किया शाहीन अफरीदी का कि बड़ा प्लेयर है, उसे अपने ससुर शाहिद अफरीदी से दूर रहना चाहिए, सियासत से दूर रहे, अपने खेल पे तवज्जो दे। बड़ा अच्छा मशवरा था, पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे, मुखलसाना मशवरा। लेकिन शाहिद अफरीदी जो पहले कहता है कि बाबर आजम शाहीन अफरीदी की कप्तानी में वो अगर खेलता तो दुनिया में उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती। ज़रा अंदाज़ा करें जी, वो कह रहा है जो सारी ज़िंदगी मुँह में गेंद डाल के चबाता रहा।
اب بدتمیزی کبھی ڈریسنگ روم میں، کبھی کھلاڑیوں سے، کبھی تماشائیوں سے، محمد آصف کا کیریئر تباہ کرنا، شعیب اختر سے لڑنے، ساری زندگی اس کی تنازعات میں، گراؤنڈ کے اندر بھی ناکام، گراؤنڈ کے باہر بھی ناکام، ساری زندگی ہم یہی سنتے رہے، اور جے آفریدی چل گیا اور کدی بھی نہیں چلیا، شہباز شریف نون لیگ نے اسے لانچ کیا، وہ بھی ناکام، عمران ریاض کی تنقید اسے ناراض ہو گیا اس سے، اب اس تنقید کی ٹویٹ کرتے ہوئے بد اخلاقی دیکھیں بھائی، جملہ عمران ریاض نے کہا ہے، تم عمران خان کے کدھر چلے گئے پیچھے، اس کی ٹویٹ کی پہلی 2 لائنیں پڑھیں، وہی دماغ، کیونکہ پڑھا لکھا یہ بھی نہیں ہے اتنا حقیقت میں، اب 2 لائنیں پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس بندے کی ٹویٹ کی، وہ یہ عمران ریاض نے آپ کو کہا ہے نا، آپ عمران ریاض پہ تنقید کریں، عمران خان کے نام پہ تنقید کرنے کے نشانہ، اور اوپر سے جرت بھی نہیں کہ اس کا نام بھی لے سکو عمران خان کا، یہ اپنے آپ کو اس کا مقابل سمجھتا ہے عمران خان کا، عمران خان بننا چاہتا ہے، اس سے اچھے کھلاڑی پاکستان کے ٹیپ بال کا ٹورنامنٹ میں آپ جائیں، آپ یقین کریں بخدا ایک سے ایک بہترین ٹولر پلیئر موجود، لمبے لمبے چھکے مارنے والے، اس نے 300 گیندیں کھیل کے 2 بالوں پر ہی مارنے تھے چھکے، جو افریدی چل جاوے وہ والا معاملہ، 300 میچ اندھے کو بھی کھلائے تو یقین کرے اس سے اچھا پرفارم، یہ تو اس کا کیریئر تھا، اور دماغ اس کا، اب عمران ریاض کبھی بھی عمران خان کا مشیر نہیں رہا، ایک صحافی ہونے کے ناطے پروفیشنل کام تھا، جو عمران خان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے اس کا، اب شاہد افریدی یا تو نام لے کے عمران خان کا بات کرتا نا، اتنی جرت اس کے اندر ہوتی کہ جس سیاسی رہنما جیل میں ہے، اور اس کی وجہ بھی کہہ رہے ہیں عمران ریاض جیسے لوگوں کی وجہ سے، اب اسلام آباد کا وہ ڈی ایس پی حارث رؤوف، جس طرح وہ فین کو مارنے دوڑ پڑا، اس طرح اس نے بھی وہ بلا اٹھایا دوڑ پڑا، یقین کرے دنیا کوئی ایک ملک، کوئی اور ملک ہوتا ہے انہیں گراؤنڈ میں دوبارہ پیر نہ رکھنے دیتے، ایک وہ اسلام آباد کی وردی حارث رؤوف پہنی ہوئی خناس ہے وہ ذہن میں، افریدی کے پیچھے کیونکہ مریم نواز ہے، شہباز شریف ہے، اس لیے طاقت کا مظاہرہ اور ایسی گھٹیا بھونڈی حرکتیں، بہرحال ان معاملات کی وجہ سے ضلالت مقدر بن رہی ہے کہ دنیا میں جس لیول پر ٹیم 2 سال پہلے تھی، جہاں عمران خان کی حکومت میں تھی اور چھوڑا تھا، ذرا چیک کریں رینکنگ، اور آج دیکھیں تباہ برباد ہو گئے بالکل۔ اگلے معاملے کی طرف چلتے ہیں، عدلیہ کی طرف سے ان کا بھی حال سن لیں، الیکشن میں دھاندلی کی، آپ کو پتہ ہے خان تحریک انصاف کوشش کرتے، قاضی فائز عدالتوں میں لگائے دھاندلی، 2024 کے الیکشن کی درخواستیں نہیں لگاتا قاضی، جان چھڑاتا ہے، اسے سننے کو تیار ہی نہیں، وہ دھاندلی کی درخواست لگنے بھی نہیں دیتا۔ اب حکومت کی طرف سے دھاندلی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ایک درخواست آئی، جو کل جمعرات کو قاضی فائز نے فکس کر دی، سننے کے تیار ہو گیا۔ اب اس وقت تمام ججز یہ دیکھ رہے ہیں قاضی کے ساتھ اور سوالات اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یا سرکاری حلقوں کی طرف کوئی درخواست آئی، یہ ایک دم سماعت کے لیے بیٹھ جاتا ہے، لیکن عمران خان کا خط پڑھنے کی زحمت نہیں کرتا، عمران خان کی درخواستیں سننے کو تیار نہیں، عمران خان کے کیسز سننے کو تیار نہیں، ججز اب یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں، جیسے ملک شہزاد ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، سرگودا پنڈی اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز، انہیں پتہ ہے کہ انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے عطر من اللہ بھی اس میں شامل ہے، اور بھی بہت سارے ججز جن کے خلاف قاضی فائز لگا ہوا ہے، تو اب یقین کریں ان کی فی الحال تو ان میں بڑی ناکامی ہے۔ آج تو علی امین گنڈا پور نے بھی کہہ دیا کہ کیسز جلد از جلد سنیں، عمران خان کے جان بوجھ کر نہ لٹکائیں، اور کورٹ رپورٹر حسنات ملک کی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ کے حوالے سے جو اس نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت 2 سال بڑھانے کی بات کی، چونکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ چل رہا ہے اس وقت، دیکھیں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اگر ان ججز کو مخصوص نشستوں سے فائدہ ہے، مخصوص نشستوں فیصلہ ہے، آئینی پوزیشن حکومت کی بڑھے گی، اکثریت ہوگی، وہ ترمیم کر کے 2 سال کی مدت ملازمت بڑھا سکتے ہیں، اگر ایسا ہوا ان کے حق میں حکومت کے دیا تو پھر پھنس جائیں گے سارے، 2 سال کی مدت میں اضافہ ہو، آئینی ان کو مخصوص نشستیں مل جائیں، اب ہونا تو یہ چاہیے ججز کو یا تو فی الفور عوام کے سامنے بات رکھنی چاہیے کہ ہم کسی صورت میں مدت ملازمت توسیع نہیں چاہتے، اس کیس کو میرٹ پر سنیں گے، یا کیس سنیں ہی نہ، اگر انہوں نے کیس سنا اور مدت ملازمت میں اضافے کا معاملہ جڑ گیا تو پھر یقین کریں پاکستان میں قانون کو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیں ہمیشہ کے لیے، پھر آپ سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں بھی نہ، کیونکہ جو کام قاضی فائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے، دیکھیں انہوں نے پورے پاکستان کا پورا الیکشن چوری کیا، دھاندلی کی، واردات کی، 2 نمبری کی، آج الیکشن کے ٹریبیونل میں اگر انہوں نے ریٹائرڈ جج بھی اگر لگا دیے تو پھر عدلیہ حقیقی معنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب شیخ رشید صاحب کی بات، 22 انٹرویو ایک دن میں، شیخ صاحب کو میڈیا پر باقاعدہ اجازت دی گئی، آئیں کھل کر بولیں، اور بہت کھل کر بولے، آپ ان کے بیانات دیکھیں، مثال کے طور پر ایک بیان ان کا، گھروں سے حاملہ خواتین کو اٹھایا گیا کہ اپنے مردوں کو پیش کرو جو روپوش ہیں، اور یہ ظلم اور تشدد کا اپنا ذکر کیا، گوانتانامو بے کی طرح فلمیں پروجیکٹر پہ دکھا کے ذہنی طور پہ ٹارچر کرتے رہے، کرین پر چڑھا کر وہاں سے الٹا لٹکانے کی کوشش کرتے رہے، دل دہلا دینے والی شیخ رشید نے باتیں بھی سنائیں، ان کی قسمت اچھی، وہ پنڈی کا کرین ڈرائیور نکل آیا، اور وہ افسر بھی ان کے بقول اچھا نکلا جس نے نہیں کیا، اور شیخ صاحب نے تو دیکھیں انہیں خطرہ تھا، شیخ صاحب کی عمر زیادہ ہے، 40 دن تشدد پہ رکھ کے بھی انہیں پتہ تھا کہ شیخ کی عمر زیادہ ہے،
اس شرط پر چھوڑیں گے کہ بشرا بی بی کے خلاف انتہائی غیر اخلاقی اور گھٹیا باتیں پڑھیں۔ ادھر تو شیخ مان گیا، لیکن گھٹیا اور غلیظ باتیں اتنی تھی، شیخ صاحب کو پتہ تھا کہ مرنے کے بعد لوگ قبر پہ آ کے گالیاں دیں گے، اور یہ تو چونکہ اخلاقی پستی کی حدود و کراس کر گئے ہیں ساری، اور یہ جو اسکرپٹڈ انٹرویو کروانا آپ کو پتہ ہے اور غلیظ باتیں کروانا۔ اب شیخ رشید 8 مرتبہ وفاقی وزیر رہا ہے، انتہائی سخت جان بندہ ہے، 7 سال جیل کاٹی، اتنا کمزور نہیں کہ جوانی کا ایک بڑا اہم حصہ جیل میں شیخ نے گزارا ہے، مارشل لا کے دور بھی دیکھے، ظلم و ستم بھی دیکھا، لیکن شیخ رشید کا خود کہنا ہے کہ جو میں نے اس عمر میں دیکھا، 73 سال کی عمر میں، وہ پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ تکیہ رکھ کے گولیاں کھا کے سونے کی کوشش، لوگ اذیت دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ اور پھر منیم ہے وہ جو وکیل ہے ٹاؤٹ، آپ کو پتہ ہے اینکر سے شیخ رشید کا انٹرویو، اور اس میں بھی شیخ رشید نے کہا وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو لکھ کر لائے، بولو خفیہ جو لوگ تھے ادارے کے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ساتھ تھے۔ اس نے کہا یہ شیخ منیب کا تو کہنا تھا شیخ پر کوئی تشدد نہیں ہوا، اپنی مرضی سے وہ بھی دعویٰ جھوٹا نکلا۔ اسکرپٹ لے کر بیٹھے ہوئے خفیہ کے اداروں کے بارے میں شیخ رشید نے کہہ بھی دیا کہ یہ غلیظ بیان دینے والا، اور شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ پیسہ لے کے نکلے، پیسہ لے کے گاڑیوں میں بھر بھر کے ان کو دیا گیا ڈالے میں۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، وہ دیکھنا چاہیے کون کون سے لوگ ہیں، اس پہ میں پوری تفتیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ نظر آئے گا۔ لیکن ایک بات ثابت ہوگی، اصل مرد خان ہی ہے، باقی سارے وہی رؤوف حسن پہ حملہ کرنے والے ہی ہیں۔ شیخ صاحب نے 73 سال کی عمر میں اپنی اننگز بڑی اچھی کھیلی ہے، بڑے بہترین سیاستدان ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر افسوس ہے کہ نہیں تحریک انصاف نے سلیکشن میں اچھا سلوک ان کے ساتھ نہیں کیا، بہرحال ان کی گیم پلان تھی، اور وہی لوگ تھے شیخ کو جو پارٹی کے نزدیک نہیں آنے دے، جن کے بارے میں اس نے باتیں کی ہیں۔ بہرحال اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بہرحال ایک دن میں 22 انٹرویو جو تھا، یہ تمام چینلز کو اجازت کا معاملہ، یہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے۔ یا تو شیخ صاحب نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں اور ڈر اور واقعی خوف کا بت توڑ دیا ہے، اور یا پھر شیخ صاحب کو نیا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ 30 اگست کی تاریخ بھی ہے، تو یہ شیخ صاحب بارہا تسلیم بھی کر چکے ہیں گیٹ نمبر 4 سے ان کے گہرے تعلقات ہیں جو اب نہیں ہیں، لیکن کچھ دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی۔ میری بھی کوشش ہے شیخ صاحب سے انٹرویو ہو، ان سے سوالات ہوں بہت سارے اس طرح۔ دوسرا چودھری شہزاد گل ایکٹیوسٹ، وہ بھی ابھی واپسی ہوئی، کسی کے موبائل سے ویڈیو بنا کے اس نے لگائی کہ چاہے کچھ بھی ہو یہ جنگ لڑتا رہوں گا جب تک زندگی ہے، آزاد ہوں بولتا رہوں گا۔ اب اظہر مشوانی کے 2 بھائی اور شہباز گل کے بھائی اور شہریار افریدی کے شہریار بخاری کے یہ رہ گئے ہیں، باقی لوگ تقریباً واپس آ چکے ہیں، جو اچھی بات ہے، اللہ سب کو واپس لائے۔ شیخ افضل مروت لندن میں، اور لندن میں تحریک انصاف کا 23 کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بعد بہت بڑا مظاہرہ، لیکن شیخ افضل سے آج احتجاج کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں بڑی مشکل سے خاموش، میں نے اپنے آپ کو کہ ایسے سوال نہ کریں، اب میری دلیری ختم ہو گئی۔ یہ ایسا شیخ افضل مروت کی بات سے مجھے افسوس ہوا، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، جنگ خان کی ہے اور یہ جنگ ہارنا پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، یاد رکھیں یہ خان نہیں ہارے گا، یہ پاکستان خدا نخواستہ ہارے گا، ایسا سوچیں بھی نہ۔ اور ان لوگوں کو جو سیاست میں پھر مرشد اور مرید والا تعلق تو نہ ہوا، پھر تو سیاسی تعلق ہوا، تو شیخ افضل مروت ہوں یا باقی لوگوں، کوئی بھی ایسا بندہ جس نے خان کے نام پہ ووٹ لیے اور وہ اب پیچھے احتجاجی سیاست سے ہٹے اور خان کے لیے نہ بولے، چاہے N176 میں مظفر گڑھ میں نواب محمد احمد خان ہے، بےتاب تھا الیکشن کے لیے، بڑے اس کو ووٹ بھی ملے ٹھیک ٹھاک، الیکشن جیتا ہوا تھا، لیکن اس نے کبھی آپ کو احتجاج میں نظر نہیں آیا، غائب۔ اسی طرح N178 میں سردار عبدالقیوم خان جتوئی ہے، وہ عمران خان کے نام پہ 90,000 ووٹ لے کر جیتا ہوا ہے، لیکن اس کو بھی فارم 45 سے ہرایا ہے۔ اگر چاہیے تھا مینڈیٹ کے لیے لڑتا، تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا، یہ بھی 8 فروری کے بعد غائب ہے، جس طرح گدھے کے سر سے سینگ غائب ہے۔ اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں N184 میں علی محمد کھوسا، یہ 1200 ووٹوں سے صرف جیتا ہے، لیکن اسے 1,10,000 ووٹ خان کے نام پہ پڑے، یہ بھی دبئی بیٹھا ہوا ہے، 8 فروری کو نظر نہیں آیا۔ یہ پوری لسٹ ہے، میں کوشش کروں گا آئندہ پروگراموں میں لوگوں کے نام بھی ذکر کیا جائے کہ شاید کسی کو غیرت آ جائے، یا کم از کم لوگوں کو پتہ تو چلے ان کا، تو ان کو سمجھ آئے۔ اور یہ ابھی 23 جو ہو رہا ہے بہت بڑا اجلاس، وہاں پہنچیں غیرت دلانے پہ۔ اب دیکھیں ٹریان وائٹ کے معاملے پر یہ بہت سارے اس کے ماموں بھی آتے ہیں سامنے، جو بنگلہ دیش میں بنگالی آپ کو پتہ ہے وہاں مظلوم خواتین ہیں مشرقی پاکستان کی، اس وقت جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، اور یہ 1 2 نہیں 5 لاکھ خواتین ہیں، وہاں انہیں غیرت نہیں آتی، جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی 1971 اور 72 میں۔ آپ وہ مصطفیٰ چودھری صاحب کی ایک کتاب ہے جس کے مطابق آپ پڑھیں تو وہاں جاروج شونتن ان لوگوں کا کہا جاتا ہے، یا ہربن گاناس، بیوہ خواتین جو جنگ میں زیادتی جن کے ساتھ ہوئی، ان کی اولاد 1 سال میں اس علاقے میں پیدا ہوئی، اور ایک محتاط اندازہ ہے یہ 5,000 کے قریب بچے ہیں، اور یہ مشرقی پاکستان کے نہیں، بنگلہ دیش کے نہیں، بلکہ اس وقت کی جنرل یحییٰ خان کی فوج کے سپاہیوں کی اولاد ہیں، جرنیلوں کی ان میں سے اولاد ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ کینیڈا میں انہوں نے گود لے لیا، لیکن ابھی تک مظلوم انصاف کے متلاشی ہیں، اپنے والد کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کو ٹریان وائٹ کو انصاف دلانے میں بڑی دلچسپی ہے، وہ ان 5,000 بچوں بچیوں کا بھی سوچیں، ان میں سے بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں
جن کے بھائی یا والد پاکستان میں بہت بڑے بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں، ریکارڈ نکالا جائے تو ہو سکتا ہے انہیں بھی غیرت دلائی جائے کہ اگر آپ نے والد ہی ڈھونڈنا ہے تو یہاں بھی ڈھونڈیں۔ 5000 بچوں بچیوں کے والد پتہ نہیں کتنے نکلیں گے پاکستان کے، ایسے ایسے لوگ جو اس وقت آپ کو بڑی بڑی سیاسی پوسٹوں پر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں، ان کی بہنیں یا بھائی وہاں موجود ہوں گے، تو ان کو بھی انصاف دلوائیں، ضرور دلوائیں۔ محمد ساجد صاحب وہ جو مدعی ہیں انہیں یہ خبر ضرور اللہ کرے وہ سن لیں، انہیں یہ سمجھ آئے کہ وہ ٹریان کے تو معاملے میں آتے تو ادھر 5000 بچیوں کا بھی معاملہ ادھر بھی ذرا دیکھیں۔ ٹریان کا کیس تو ہر عدالت نے ریجیکٹ کیا، جرمانے بھی لگائے ہیں، کیس فارغ بھی ہو چکے ہیں بہرحال، لیکن بہرحال جس طرح شیخ صاحب نے کہا یہ گھٹیا پن میں جب اترتے ہیں تو کوئی لیول چھوڑتے نہیں۔ 23 جون کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر جو لندن میں مظاہرہ ہے، اس میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کریں کہ وہاں اس مظاہرے میں آپ ضرور جائیں، پرامن طور پہ وہاں اپنا جو ہے اپنا آپ کو پتہ ہے آزادی اظہار رائے کا حق ہے وہ ضرور استعمال کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔